बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 28वीं तरमीम का शोर है और ये बहस की जा रही है कि 27वीं के बाद अब 28वीं तरमीम आनी है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो है वो सूबे से लिए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है कि ना तो हमारे बगैर कोई तरमीम पास हो सकती है और ना ही हमारे बगैर कोई तरमीम आ सकती है। अब ये अगर कोई 28वीं तरमीम का ड्राफ्ट तैयार हुआ है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये कहना है कि हमसे शेयर नहीं हुआ, ना ही हमसे बात हुई है। मामला क्या है, ये सर जंग जो है जो शुरू हो चुकी है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, इसका जो है वो अंजाम क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज, तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाज का प्लान किया हुआ है, कर भी रहे हैं। अडयाला के सामने भी प्रोटेस्ट होता है और ये तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है कब तक जारी रहेगा। और अचक साहब जो कि इस सारे मामले को लीड कर रहे हैं, वो कहाँ पे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, हम उस पर भी बात करेंगे। और हम बात करने जा रहे हैं कि जो इन जंगी हालात में बजट का जो आना है वो कैसा रहेगा बजट, और बजट में क्या आवाम को रिलीफ मिल सकता है। पार्लियामेंटेरियंस जो है वो क्या कहते हैं, उनकी तजावीज़ क्या हैं और हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। में ज्वाइन करेंगे आज इख्तियार वली ख़ान साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म के इत्तलात के, उनसे बात करेंगे। वो हमें ज्वाइन करेंगे चाइना से। फिर हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर शाहिदा रहमानी से साहबा ने, आप पीपल्स पार्टी से। मैम शुक्रिया वक्त देने का। शफ़क़त अमान साहब तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। शफ़क़त भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। मैम शाहिदा, आपसे मैं शुरू करता हूँ कि जो 28वीं तरमीम है, आप समझती हैं कि ज़रूरत है इस 28वीं तरमीम की, और एक जो बहस चल रही है कि 18वीं तरमीम में जो सूबों के पास गए थे, उसमें सेहत है, एजुकेशन है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो वापस आना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट तो हो चुकी है और उसके बाद जो भी होगी वो 28 होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी तक गवर्नमेंट ने ना तो कोई मुसविदा तैयार किया, ना ही कोई डिस्कशन में, ये सिर्फ मीडिया के अंदर में कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जी ये अमेंडमेंट आ रही है, वो 28 में आ रही है, उसमें ये होगा। लेकिन हमारा पार्लियामेंट्री इजलास भी अभी 3-4 दिन पहले हुआ, उसमें हमने खुल के चेयरमैन साहब से कहा अगर कोई इस तरह की बात है, हम समझे कि शायद जिस तरह मीडिया पे शोर है तो शायद हमें, तो उनका इस तरह का कोई भी ना तो मुसवदा है, ना ही कोई बातचीत हुई है, ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका कोई जिक्र किया, ना ही उनकी कैबिनेट ने। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों तक ये खबरें कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। खबरें तो गर्म हैं और बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी की ना तो लीडरशिप को और ना ही हम किसी को भी इसके बारे में इल्म है। और आपको ये भी पता है कि कोई भी अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं पास ज़रूरत है। वैसे लाज़मी बात है, गवर्नमेंट को ज़रूरत है 2/3 मेजॉरिटी के लिए। अब पाकिस्तान की नहीं, जो तरमीम है 28वीं तरमीम, उसकी ज़रूरत है। वैसे देखिए, मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया कि 27वीं के बाद तो जो भी तरमीम आएगी वो 28वीं आएगी और तमाम पॉलिटिकल जमातों की बाहमी मुशावरत और रजामंदी के साथ आएगी। ये नहीं होता, जाहिर आपने देखा कि सिर्फ एक शोर हो रहा है कि जी 28वीं आ रही है, ये आज से नहीं आ रही। जिस दिन 27th अमेंडमेंट पास हुई उसके बाद से ये हो गया था कि जी बस अब अगला इजलास होगा, 2 दिन के बाद होगा। 28th अमेंडमेंट आ रही है, 1 महीने के बाद होगा, 15 दिन के बाद होगा। आज मेरा ख्याल उन बातों को भी तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन अब अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अब जबकि बजट करीब है और इस हालात में, जिसका भी आपने भी जिक्र किया कि एक तरफ जंगी हालात हैं, एक तरफ पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन का भी हमें सोचना है, क्योंकि अगर आज पाकिस्तान नाकाबिल तस्खी है और किसी की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखने की, तो हमारा मजबूत डिफेंस है जिसकी वजह से हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। और उसके बाद आपने देखा कि लास्ट मई के अंदर जो कुछ हमने इंडिया के साथ किया, जो इबरतनाक शिकस्त दी, उसकी हमारा अगर डिफेंस स्ट्रांग था तो हमने उसकी वजह से की। तो सबसे पहले मुल्क की सलामती है। हाँ, अगर मुल्क की सलामती के ऊपर जो है बजट के अंदर कोई इस तरह की चीज़ रखी जाती है तो वो तो हम अपने मुल्क को मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क के मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को जाहिर है कि इस खित्ते में जो इस वक्त उसकी पोजीशन एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान है, उसके लिए अगर हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ती है बजट में तो वो तैयार है। शफ़क़त भाई, आपको इत्तलात हैं? ये मैम कह रही हैं कि मीडिया पे शोर है, लेकिन अंदर खाने कुछ न कुछ चल रहा है। अच्छा, पता नहीं मैडम क्यों इसको डिनाई कर रहे हैं। हाँ वही ना, राना सनाउल्लाह साहब बरमला आके कह चुके हैं। सिर्फ वो एक वफाकी वज़ीर नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि बड़े अहम
شخص ہیں حکومت کے، جی انہوں نے کہا 28 بھی آ رہی ہے، کچھ کنٹینٹس بھی انہوں نے بتایا ہیں کہ اس میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ 28th امینڈمنٹ کی کوئی مسودہ نہیں ہے یا کوئی سوچ نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی عجیب سی بات لگتی آنکھیں ہے بند کی جا رہی ہیں. آنکھیں بند کی جا رہی نہیں ہیں. نہیں ایسا ہرگز نہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھ لیا، آپ کو پتہ نہیں مجھے تو ہم نے رانا نہیں ثناء اللہ صاحب دیکھیں میں تو لیکن اگر اسی جگہ طاہر صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ لا منسٹر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ابھی تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو اب آپ لوگ بتائیں، بجٹ آنے والا ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے بولنے دیں. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ بات دیکھیں یہ دونوں ہی بڑے حکومت کی اہم شخصیات ہیں، جی ایک اس کو انکار کر رہے ہیں، ایک اقرار کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے. کچھ زہر ہو گیا تو زہر ہونے کے بعد اس کے اثرات جو زیادہ زہریلے تھے تو ان کو چھپایا جا رہا ہے. اب اور تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے ساتھ اس کا کلیش ہے، لنک ہے، وہ لنک ہے، کلیش ہے، لنک نہیں ہے، سیدھا سیدھا کلیش ہے. جو کچھ 18ویں میں حاصل کیا گیا تھا صوبوں کے لیے اس کو واپس لیا جا رہا ہے. NFC ایوارڈ جو ہے اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے گا. بہت سارے محکمے جو چلے گئے تھے صوبوں کے پاس، جیسے ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بات ہے، ان کو واپس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. NFC ایوارڈ اور بھی دیگر بہت ساری باتیں جس میں نئے صوبے بنانے کی تجویز بھی ہے. میں تو یہاں تک بھی سن رہا ہوں کہ یہ جو صوبوں کے پاس اختیار ہے کہ وہاں کی صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے قرارداد منظور کرے گی تو تب نیا صوبہ، اس صوبے میں نئے صوبے تب بنیں گے. اس شک کو ہی ختم کیا جا رہا ہے اور یہ اختیار بھی سیدھا وفاق کے پاس آ رہا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے اگر ہو جائے گا تو صوبوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں. تو اس لیے بہت کچھ ہے بیہائنڈ دا سین. اس کو اب سامنے کب لایا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کو آن بورڈ کیا جائے گا. دیکھیں کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پنکی پنکی کا کھیل ہے یہ کوئی 28ویں ترمیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا، اس لیے کہنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں. پنکی جو ہے وہ کہاں آگئی 28ویں ترمیم میں؟ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اس سارے سینیریو میں؟ پاکستان تحریک انصاف 26ویں ترمیم کو بھی اپوز کر رہی تھی، 27ویں بھی کر رہی تھی، 28ویں کو بھی کرے گی اور 29ویں جو آ رہی ہے اس کے بعد زیادہ خطرناک اس کو بھی کرے گی. اچھا 29ویں کب آ رہی ہے؟ یہ پہلے 28ویں بتا دیں. 28ویں تو آ رہی ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اسی بجٹ سیشن میں پاس ہوگی. اچھا، اور جب نئے صوبے بن جائیں گے پھر 29ویں آئے گی. 29ویں بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ آپ اس پہ بات بھی نہیں کریں گے جہاں پہ. ہاں ٹھیک ہے. میم شاہدہ یہ تو شفقت بھائی نے سارا کھل کے بیان کر دیا، جیسے ڈرافٹ ان کے پاس پڑا ہوا ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ڈرافٹ پڑا ہوا ہے، انہوں نے بنا کے دے دیا، اس لیے ان کو زیادہ معلوم ہے. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہو، لیکن ہماری اطلاع جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے چیلنج کر رہی ہوں کہ بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے دوران اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، اسی جگہ ہم بیٹھ کے پروگرام کر لیں گے. ہمارے پاس نہ اس طرح کی کوئی تجویز ہے، نہ ہی ہمارے ساتھ اس پہ کوئی شیئرنگ ہوئی ہے، نہ کیوں لیڈرشپ ہم سے MNAs کو سب سے پہلے وہ اعتماد ملے گی ووٹس. اور ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری پارٹی ہے. جیسے ہی 27 یا 26 ہوئی تھی ہمارے یہاں ڈسکشن ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہ صرف JUI کو بلکہ PTI کو بھی ایک حد تک منایا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مان گئے تھے. تو بہت ساری چیز ہم وداؤٹ کنسلٹیشن وداؤٹ کنسنسس کے کوئی بات کو بھی آگے نہیں کرتے. اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گی، ہماری CEC کے اندر جاتی ہے، وہاں بیٹھ کے باہمی مشاورت ہوتی ہے، ہر ایک کی رائے لی جاتی ہے. اگر یہ آ گئی تو اگر یہ آ گئی دیکھیں، اگر تو میں نے کہا نا کہ جب 26ویں آئی تھی اور 27ویں آئی تھی تو دیکھیں اگر آپ کے پاس ڈرافٹ ہے تو آپ شیئر کریں، پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ڈرافٹ نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. اگر کوئی باوسو جو خبریں چل رہی ہیں دیکھیں، اگر اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی پارٹی کے اگر منسٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات زیر غور نہیں ہے، کوئی 28 امینڈمنٹ نہیں آ رہی، تو اس بات کو بھی تو کہا جائے نا. اگر کوئی شخص اس طرح کی کہہ دیتا ہے اس طرح کی باتیں، تو دیکھیں میں نے آپ سے کہا 28 امینڈمنٹ 27 کے بعد 28 تھی آنی ہے، اور 27 جس دن پاس ہوئی تھی. کیا ہم نے کس وفاقی وزیر کی ماننی ہے؟ آدم تارڑ کی ماننی ہے یا رانا ثناء اللہ کی ماننی ہے؟ لیکن آپ تو گورنمنٹ کا حصہ ہیں، آپ تو دلائی ہیں گورنمنٹ کے. اور میں نے اگر آپ سے ایک بات وثوق کے ساتھ ایک پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو یا تو آپ کو ماننا چاہیے، نہیں ماننا چاہیے. میں مان گیا، دنیا نہیں مان رہی. نہ مانے. روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں 27 جس دن سے پاس ہوئی ہے 28 آ رہی ہے. کرتے 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 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے اب یہ ٹائم آیا جب بجٹ کے قریب جا رہے ہیں، اور اس وقت جبکہ ہم جنگی حالات کے اندر بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف ہم
ہیلتھ کا بجٹ کاٹ رہے ہیں, ایجوکیشن کا بجٹ کاٹ رہے ہیں, یہ سارے کر کے ہم اپنے ڈیفینس کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت اگر ہم اس کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف قوم کو الجھایا جا رہا ہے اور روزانہ وہ چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے. ویسے الجھا کون رہا ہے؟ الجھا رہا ہے رانا ثناء اللہ. دیکھیں بالکل ٹھیک بات کہہ ہاں رہے تو ہیں, رانا حکومت الجھا رہی ہے اچھا عوام کو. پھر اس کا تو یہی مطلب ہے نا, میں اور آپ نہیں کہہ رہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا کوئی امینڈمنٹ آ رہی, انہوں نے بتایا کہ ہم ووٹر کی ہاں عمر تو رانا 25 سال. ثناء اللہ سے پوچھ لیں اگر وہ کہہ رہے ہیں. نہیں میں کیوں اور وہ پوچھوں, لا آپ کے پوچھیں, پاس آپ کر الائز سکتے- ہیں. دیکھیں اچھا اگر وہ لا کر پاس کر سکتے ہیں تو کر لیں میری اکیلے. بات تو سنیں جی, نہیں کر سکتے نا, اسی لیے تو آپ کو منایا جا رہا ہے. نہیں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں 25 ہے. سال کی انہوں نے بتایا کہ ایج لمٹ کرنی ہے, جس کے بہت زیادہ شور مچ گیا ہے. دیکھیں نوجوانوں کے ساتھ اس سے بڑی جاتی تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ ان سے ووٹ کا حق بھی لے لیں. پہلے آپ نے دیا کیا ہے انہیں یا دے کیا رہے ہیں, اور ان سے ایک بچہ کچھا ووٹ کا حق کیا وہ بھی آپ ان سے لے لیں. نہیں یہ تو بالکل اگر اس طرح ہے تو یہ تو انتہائی غلط ہے. اب پھر یہ تو انہوں نے بھی کہا ہے کہا نا, جا سکتا ہے کہ پی ایم ایل این کے صرف ووٹر سے ووٹ لیا جائے, باقی کسی سے نہ لیا جائے, ایسا بھی کہہ سکتے ہیں وہ. دیکھیں ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے نا. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کا جو ووٹر ہے صرف ووٹ دے سکتا ہے, باقی کوئی نہیں دے سکتا. نہیں وہ میں تو کہہ رہا ہوں, 4-5 ٹی وی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ووٹر کی ایج لمٹ آپ 70 بھی کر دینا تو رزلٹ سیم رہنا ہے, اس لیے اس رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے میم, تو واپس آتے ہیں تو پھر بات کریں گے کہ پھر یہ الجھاؤ کیوں ہے اتنا, اور پیپل پارٹی اور جو نون لیگ کے درمیان ایک بڑی سر جنگ سی جاری ہے. پھر بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میم جی سر جنگ کوئی ہے, کوئی اختلافات پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہیں, کچھ چل رہے ہیں, کچھ ابھی تو ہمیں کوئی نہ تو سر جنگ نظر آ رہی ڈفرینس ہے. آف اوپینین جو ہے وہ نہیں میں نہیں سمجھتی کہ ابھی ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی سر جنگ نظر آ رہی ہے یا ہمارے کوئی اختلافات ہیں یا ابھی کوئی اس طرح باڈی کی لینگویج بات جو ہے وہ کوئی بہتر آپ نہیں نے ہے. دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملاقات کے لیے گئے اور وہاں پر بھی بجٹ کے لیے, قومی بجٹ کے لیے بیٹھ کے مشاورت ہوئی. ان کے کیبنٹ, ان کے ہمراہ کیبنٹ کے اراکین تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تھی, ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ بجٹ سے ریلیٹڈ ہوئی. اور اس کے علاوہ نہ تو کوئی سرجنگ ہے, اور بالکل اس وقت پاکستان جس نازک صورتحال کا پاکستان کو سامنا ہے, اور پاکستان آپ نے دیکھا کہ ایک طرف افغانستان, دوسری طرف انڈیا, اور انڈیا افغانستان کے ذریعے پاکستان میں جس طریقے سے ایک خلفشار اور جس طریقے سے ایک انسرجنسی پیدا کی ہوئی ہے, تو اس صورتحال میں, اور پھر ادھر ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کی جو صورتحال ہے اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو پھر بھی ایک بہت بڑا ایک رول کرنے کا موقع بھی ملا. اور پاکستان کی یہ جو تمام پاکستان کی دنیا بھر میں جو پذیرائی ہوئی, اور پاکستان نے جس طریقے سے خطے میں اپنا مقام بنایا اور ایک جو انڈیا کی اجارہ داری تھی اس کو ختم کیا, تو اس میں پاکستان کا جو ڈیفنس ہے اس کے مضبوط ہونے, پاکستان کی خارجہ پالیسی مضبوط ہوئی. بجٹ میں کیا میم آپ کو بتایا گیا, کیا بجٹ آ رہا ہے, کوئی شیئر ہوا آپ سے کوئی؟ دیکھیں بجٹ کے اوپر ابھی بات چیت چل رہی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ بجٹ لازمی بات ہے کہ کوئی اس صورتحال کے اندر آپ کو بہت اچھا بجٹ کی تو ہم امید نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں ڈیفنس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اپنے ڈیفنس کو مضبوط بنانے کے لیے, اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ڈیفنس میں بجٹ تو ہمیں رکھنا ہے, لامحالی طور پہ اس میں کچھ نہ کچھ انکریز کرنا ہے. تو اس میں دوسرے شعبوں سے جو ہے وہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حکومت کی فائشاری کی مہم پہ چل رہی ہے, نیشنل اسمبلی ہو, سینیٹ ہو, پوری گورنمنٹ, ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کٹ ہو سکتی ہے, وہ کٹ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن میں یا ہیلتھ ایجوکیشن اور میں ہیلتھ کٹ کریں, جو ان کی کیا کسی بھی ضرورت ہے, پروگرام کے اندر زبردست آئیڈیا ہے ویسے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مجھے ابھی یہ نہیں پتا, لیکن یہ کہ ابھی ڈسکشن ہوگی. بجٹ میں چند دن رہ گئے ہیں, کچھ زیادہ دن بھی نہیں باقی ہیں, تو بجٹ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کوشش اور ٹیکسز کی ہماری پوری کوشش ہے کہ سولر پر ٹیکس نہ لگے, جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے. اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں پہ کم سے کم, پیپل پارٹی کی وہ پوچھوں گا آپ سے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر ٹیکسز کم ہوں, خاص طور پہ جو غریب اس ملک کے اندر یا مڈل کلاس, وہ بھی سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ متاثر ہو رہا ہے. فار ایگزامپل گورنمنٹ نے اگر اپنا شارٹ فال ایف بی آر کے تھرو پورا نہیں کیا, اور پھر وہ پیٹرولیم لیویز کے تھرو اس کو لے رہے ہیں, یا الیکٹریسٹی بجلی کے تھرو, وہ بھی عام عوام کے اوپر آتا ہے جو سیلری
پرسن ہیں جن کی منتھلی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ برڈن کیوں آئے؟ اگر گورنمنٹ اپنا ہدف پورا نہیں کرے تو یہ ایف بی آر کی ناکامی ہے، یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے. ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ گورنمنٹ اپنا کام پورا کرے. اور آئی پی پیز کا جو برڈن ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد سولر کے اوپر جو غریب عوام نے یا پاکستان کے لوگوں نے بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے نجات کے لیے اگر سولرز لگائے تھے اور پھر سولرز کے اوپر نیٹ میٹرنگ لائی گئی اور اس کے بعد مزید ٹیکسز کا، تو اس کو ہمیں روکنا چاہیے مل کر. ٹھیک ہے. عظمیٰ کردار صاحب نے جوائن کیا ہے نون لیگ سے. میم عظمیٰ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا زخم ٹھیک ہے ابھی کوئی؟ کیا ہو جی گیا؟ الحمدللہ بہت بہتر ہے. چلیں بہتر ہے. بحث کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے 28ویں ترمیم پہ کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں میم ڈاکٹر شہدہ رحمانی صاحبہ پیپل پارٹی سے اور شفقت امان صاحب پی ٹی آئی سے. پیپل پارٹی تو جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہ تو کوئی ترمیم آ رہی ہے نہ کوئی آ سکتی ہے. نیچرلی 28ویں آئے گی اگر جب بھی آئی، لیکن کوئی ایسی کوئی چیز ہے نہیں گراؤنڈ پہ. لیکن خبریں چل رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بلوچ صاحب بات ساری یہ ہے کہ ہم پنجاب میں ہیں، ابھی تک ہمیں تو کوئی مسودہ یا کوئی اس طرح کی کا عندیہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا. تو میں کل پرسوں ڈاکٹر ماریہ کے پروگرام میں تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ رانا ثناء نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم لا رہے ہیں. تو اب اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو وہ ہمارے سینئر رہنما ہیں، مجھے نہیں معلوم، شاید ان کے پاس کوئی انسائڈ انفارمیشن ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ترمیم لانے کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہم نے جس طرح 26ویں 27ویں تو ہمارے ساتھ ہمارے جو الائنس پارٹنرز ہیں وہ شامل تھے. اور ابھی تک پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی، ہمیں کوئی مسودہ ابھی تک نظر نہیں آیا ہے. تو بہرحال اگر ہم نے کرنی بھی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر اسمبلی نیشنل اسمبلی میں کلیکٹیو وزڈم جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ عوام کے انٹرسٹ میں کوئی ترمیم ہم نے لانی ہے تو ہم لا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ پھر 2/3 میجورٹی میں ہمارے جو اتحادی ہیں وہ ان کو شامل کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. تو جب تک یہ کہا جا رہا ہے نا کہ شاید جو ایجوکیشن ہے اور جو ہیلتھ ہے وہ صوبوں سے دوبارہ وفاق میں اس میں شامل کر دیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے، بات سر یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو تمام اختیارات منتقل کر دیے گئے تھے. وفاق تو بیچارہ بالکل 11 ٹریلین میں سے 8 ٹریلین ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے، باقی ڈیفینس پہ چلا جاتا ہے. وفاق کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچتا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ تجویز تھی کہ پاپولیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ وفاق کے پاس واپس آئے تو یہ بھی میرے خیال میں جب تک اس پہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ نہیں ہوتی تمام فریقوں کے ساتھ تو کوئی ڈیفینیٹ ہم بات نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے 2/3 میجورٹی اگر ایکسیپٹ کرے گی ان ترامیم کو تبھی آگے ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن وفاق کو مضبوط ہونا چاہیے، یہ ڈپارٹمنٹس آنا چاہیے. آپ سمجھتی ہیں؟ جی میرے خیال میں وفاق کے دیکھیں نا، وفاق پورے صوبوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو فیڈریشن کو مضبوط رکھنے کے لیے وفاق کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. ابھی اس وقت وفاق کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہوتے، سب صوبوں کو منتقل کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو میم، آپ نے وقت دیا. شفقت بھائی، گورنمنٹ کا موقف آپ نے سن لیا کہ وفاق جو ہے مضبوط ہونا چاہیے اور ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، منرلز ہیں صوبوں کے پاس، تو کس طرف جا رہے ہیں؟ لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو تو منرلز کا ہے، وہ تو صوبوں سے لیے جائیں گے اور اسی کے لیے یہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کب سے. جہاں تک بات ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کی، تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کٹ لگانا ہے، تو خدا کا خوف کریں. پوری دنیا میں یہ 2 شعبے جو ہیں ویلفیئر اسٹیٹ جہاں پہ بھی ہیں تو یہ فری ہیں لوگوں کے لیے، اور پاکستان میں یہ 2 شعبے کاروبار ہیں. تو آپ ان 2 شعبوں پہ تو توجہ دیں، ان 2 شعبوں میں تو لوگوں کو ریلیف دیں. آپ انہی پہ کٹ لگائے جا رہے ہیں. بالکل. ہاں صاحب، کیا ہوا ہے پچھلے 5 ماہ میں ہمارے بچے صرف 30 دن سکول گئے ہیں، اور اس پورے سال میں شاید ہمارے بچے جو ہیں وہ
80 دن بھی سکول نہیں جا پا جائیں گے یا 100 دن سکول جائیں گے. تو کیا آپ کر کیا رہے ہیں ہیلتھ کے ایجوکیشن کے ساتھ؟ آپ ہیلتھ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے گورنمنٹ کی توجہ تو ان 2 شعبوں پہ ہونی چاہیے تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی توجہ ان 2 شعبوں پہ بالکل نہیں ہے. جو پنجاب میں کھیلا جا رہا ہے کھیل ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ساتھ، وہ ناقابل بیان ہے. جس طرح سکول پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں، بارہا یہ ریپیٹڈلی کہہ چکا ہوں کہ جہاں پہ پی ایچ ڈی اور ایم فل ٹیچرز پڑھا رہے تھے، پرائمری ٹیچرز، وہاں پہ وہ سکول کر دیے گئے پرائیویٹائز. وہاں پہ ایک میٹرک بچہ انہوں نے رکھا ہوا ہے 10-15 ہزار پہ، اور وہ ان بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ کون سی پالیسی ہے بھائی؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں وفاق کو جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. وفاق کو تو مضبوط کریں، لیکن لوگوں کا تو بیڑا غرق نہ کریں. اب کیا کیا جا رہا ہے ہیلتھ کے ساتھ کہ وہ اچھے خاصے ٹرینڈ جو بی ایچ یو میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ پرائیویٹائز کر دیے، ان پڑھ ان ٹرینڈ وہاں پہ عملہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو میں تو بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں ان کی کارکردگی سے، اور انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو ان 2 شعبوں میں لوگوں کے لیے کچھ کریں، نہ کہ کنفیوژن کیوں ہے عوان صاحب کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ الدو کہتی ہے کہ ہمیں بالکل، میں بھی کہہ رہی ہیں کہ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن باڈی لینگویج جو ہے وہ کچھ دیکھیں اور ہے. باڈی لینگویج اب اس سے زیادہ اور کیا خراب ہونی ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ 28ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں کو 18ویں میں نے 18th کہا ہے، ہاں 18th کو رول بیک کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل نہیں چاہتی کہ وہ رول بیک ہو، ہم بھی نہیں چاہتے کسی حد تک کہ وہ رول بیک ہو. چلیں کچھ ڈسکشن تو اس پہ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک سر جنگ ہے جو کہ پتہ ہے ان کو، شاید ابھی یہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، لیکن آنے والے دن جو ہیں یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ 18th امینڈمنٹ جو ایک دیکھیں 10-11 ماہ کی اسمبلی میں ڈیبیٹ کے بعد وہ پاس ہوئی، اس کے ساتھ جو آنے والے دنوں میں کیا جا رہا ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا. میں تو کہتا ہوں اسی بجٹ میں آئے گی، بجٹ میں نہیں آ جائے گی تو 1 مہینہ بعد آ جائے گی. تو آنی ہے یہ، اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. دیکھیں صوبوں پہ کھل کے بات ہو رہی ہے کہ جی صوبے نئے بننے ہیں، شاید اس میں تو پاکستان تحریک انصاف بھی اور میں بھی بذات خود چاہتا ہوں کہ نئے صوبے بنے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن بات ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں. NFC ایوارڈ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، صوبوں سے محکمے واپس لے کے وفاق میں آنا بھی ڈسکس ہو رہا ہے. یہ نقطہ میں سر بالکل آپ کا یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ نئے صوبے جو ہے وہ بننے چاہیے، وسائل جو ہے تقسیم ہونا چاہیے. بریک کا کہا جا رہا ہے، پھر اس پہ بات کریں گے کہ نئے صوبے اگر بننے چاہیے تو کتنے ہوں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. صوبے بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے، وسائل کی تقسیم جو ہے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. میم شاہدہ رحمانی نے کچھ بجٹ کے حوالے سے بتایا کہ کہاں کہاں کٹ لگ سکتا ہے اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ بجٹ بڑھ سکتا ہے. صوبے میم تھوڑا سا بتائیے گا. پیپل پارٹی کا موقف ہے، ہم جانتے ہیں کہ صوبے نہیں بننے چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو پیپل پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں صوبوں کی تقسیم کی تو ابھی بات نہیں، بات یہ کہ ابھی آپ نے پہلے جیسے بجٹ کی بات کی، بجٹ کے حوالے سے میں تو سختی سے مخالف ہوں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ کاٹا جائے. آپ اپنی جو اخراجات ہیں اس کو گورنمنٹ کم کر سکتی، لیکن ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے. اور پھر دوسری بات رہی صوبوں کی، آپ نے بات کی تو دیکھیں صوبے مضبوط ہیں تو وفاق مضبوط ہوگا، اور صوبوں میں صوبوں کی اکائیوں کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وفاق کی مضبوطی ہو. اب بات آپ نے کی کہ جی صوبے، تو طریقہ کار ہمارے آئین کے اندر موجود ہے صوبے بننے کے کہ صوبائی حکومت وہاں ریزولیوشن لائے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اگر اس کو صوبائی پاس کرے. نہیں چاہتی تو پھر اور تو دیکھیں ہم نے سب سے پہلے پنجاب جو صوبہ جنوبی پنجاب کا صوبہ تھا اس کی ریزولیوشن موو کی تھی، لیکن جب پنجاب صوبائی اسمبلی جو پنجاب کی ہے وہاں سے اگر پاس نہیں ہوئی تو وہ نہیں ہو سکا. تو جب وہاں کا طریقہ کار ایک آئین کے اندر آپ کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے تو آپ اس کو ہمارے کہنے سے تو صوبے نہیں بن سکتے. کانسٹیٹیوشن کے جو ہے اس کے رولز کو پہ امپلیمنٹ کریں، اور جہاں صوبے بنانا چاہتے ہیں بنائیں. بالکل کے پی میں بھی لیکن بن وہ سکتے کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بھی جو ایک ترمیم آ جائے کہ صوبوں سے صرف سینٹ اور قومی اسمبلی پاس کر دے تو بس. ترمیم لائی جا رہی ہے کہ صوبوں کا جو اختیار صوبوں ہے، کے میں سمجھتی ہوں کہ اختیارات کو کم سے کم صوبوں کے اختیارات کو زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ مضبوط ہوں صوبے. آپ نے دیکھا کہ ایجوکیشن 18 امینڈمنٹ کے اندر یہ تھا کہ ہیلتھ ایجوکیشن یہ سب مکمل طور پہ صوبوں کے پاس چلے جائیں گے. آج آپ نے دیکھا کہ 18 امینڈمنٹ کے روح کے منافی آج تک کتنے 16-17 سال تو ہو گئے،
لیکن ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. وفاق نے اپنے پاس ایجوکیشن اور ہیلتھ رکھی. آپ بتائیں جو ادارے وفاق کے پاس ہیں, فائنانس ہے, FBR ہے, یہ سارے, آپ اپنا ہدف کیا پورا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ٹیکس ریکوری کر پا رہے ہیں؟ آپ اپنے اہداف تو پورا نہیں کر رہے, تو آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو اور دوسری منسٹریز کو کیسے سنبھالیں گے؟ جو منسٹریز آپ کے پاس ہیں, انرجی آپ کے پاس ہے, انرجی کرائسس آپ کے سامنے, الیکٹریسٹی ہو یا گیس کرائسس ہو, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم اس وقت جو ہے ہمیں دواؤں کی طرح 3 ٹائم جو ہے گیس مل رہی ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے اتنی شدید گرمی میں 18 گھنٹے انٹیریئرس ان کے اندر جو ہے بدترین صورتحال ہے. اسی طرح اور صوبوں میں بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو یہ وفاق کی ذمہ داری تھی کہ ان صاحب کو. کے پاس بڑی خبریں ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ ترمیم ایسی آ رہی ہے کہ بالکل اختیار میں تو بالکل شفقت صاحب نے تو بنائی ہے نا, تو ان کو معلوم ہوگا. میں تو بالکل بتا رہا یہ ہوں, تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی اسی بات پہ سٹینڈ کر رہی تھی کہ جی ہم جب ریزولوشن نہیں کریں گے اسمبلی میں تو پھر صوبے کیسے بنیں گے. اسی بات کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں شفقت صاحب نے اس کو بیٹھ کے بنا رہے ہیں, وہ اختیار واپس لیا جا رہا ہے. دیکھیں خبریں ہیں نا جی, پارلیمنٹرین آپ کے ساتھ خبریں ہیں, ہمارے پاس بھی پہنچ جاتی ہیں. ہمارے پاس اس طرح کی کوئی خبر نہیں آ آپ رہی. کے پاس ہیں لیکن آپ بتا بھی نہیں سکتے. نہیں ایسی کوئی بات مجھے ہی بات تو نہیں کرنے دیں. جی جی. تو یہ اختیار صوبے سے واپس لیا جا رہا ہے, تو یہ بھی وفاق ہی فیصلہ کرے گا کہ کس صوبے میں کتنے صوبے بننے ہیں. ٹھیک. ہاں تو یہ بالکل طے ہے بات. آپ تو خود اس حق میں ہیں, تحریک انصاف اس حق میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا موقف اس پہ دے گی. میں اپنی بات کر رہا ہوں یا میں خان صاحب کی سوچ بتا رہا ہوں. میں پہلے بھی کسی پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ جون 2022 میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ایک دفعہ, تو اس بات پہ ڈسکشن ہوئی تھی. تو خان صاحب نے بڑا کھل کے اس پہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یونٹس چھوٹے بنے تاکہ وسائل جو ہیں وہ تقسیم ہو اور لوگوں کی اپروچ جو ہے وہ ایزی ہو. تو اس پہ ملے تھے, میں بطور پریزیڈنٹ DBA سرگودا ملا تھا ان سے, اور بات ہو رہی تھی ہائی کورٹ بینچز کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ بینچز کی آپ بات کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ صوبے زیادہ بنے اور ہر صوبے کا اپنا ہائی کورٹ ہو. یہ تو بات اس وقت بھی ہوئی تھی. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا میرا اتنا خیال یہ ہے کہ اس پہ موقف یہ ہوگا کہ زیادہ صوبے بننے چاہیے اور آپ ساتھ دیں گے. میرا خیال ہے دیں گے. میں ابھی پارٹی پالیسی اس پہ نہیں بیان کر سکتا. ٹھیک ہے. تو پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو 28ویں ترمیم ہے, بلکہ اس پہ تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے ان کی کیا تجاویز ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے کچھ تجاویز آپ نے تیار کی ہیں, بجٹ میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم اس پہ ورکنگ بھی کر رہے ہیں, ہم اپنی تجاویز بھی دیں گے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ بجٹ انہوں نے بنانا ہے, نہ بجٹ مسلم لیگ نون نے بنانا ہے. بجٹ کی ٹیم آئی ہوئی ہے IMF کی, ان کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. وہ بجٹ بنا کے ان کو دے جائیں گے, یہ ہم سے پاس کروا لیں گے کیونکہ ان کی وہاں پہ میجارٹی ہے. میری بہن بیٹھی ہیں بڑی, مجھے بتا دیں کیا IMF کی ٹیم نہیں آئی, کیا وہ بجٹ کنسلٹیشن بجٹ کی پریپریشن میں شامل نہیں ہے؟ جب بجٹ انہوں نے بنانا ہے پھر انہوں نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. ہم وہاں پہ زور لگاتے رہیں گے, اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے کہ آپ ٹیکسز غلط لگا رہے ہیں, آپ لوگوں کی تنخواہ نہیں بڑھا رہے اور بہت کم تنخواہ ہے, پچھلے 4 سال سے کم بڑھی ہے, تو لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہیں. ہم یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے. ہم کہیں گے آپ کسان کے لیے کچھ نہیں کر رہے, ہم کہیں گے آپ ہیلتھ کے لیے کچھ نہیں کر رہے, آپ ایجوکیشن کے لیے کچھ نہیں کر رہے. لیکن کسان تو اب خوش نہیں ہے, اس کا اچھا ریٹ ملا ہے گندم کا. اب دیکھیں کہ جب کسان نے گندم اگائی ہی نہیں تو اب ریٹ ملنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ سروے کروائیں کہ کسان تھک گیا ہے گندم اگا کے اور ذلیل ہو کے. اس دفعہ گندم بہت کم پیداوار ہوئی ہے. 2 چیزیں, ایک تو پیداوار کم ہوئی ہے, موسم ایسا سخت آ گیا, بارشیں وغیرہ ہو گئی, اور وہ جو ریشو تھی وہ شاید 60% ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں کیونکہ خود ایک چھوٹا سا زمیندار ہوں تو میں سمجھتا ہوں ان معاملات کو. ریشو گندم کی پیداوار کم ہوئی, گندم بیجی کم گئی, تو اس لیے گندم ہے ہی نہیں, تو ریٹ تو پھر ڈیفینیٹلی ریلیف کو مل رہا ہے میم عوام کو اس بجٹ میں. دیکھیں بات تو پاکستان کی بالکل یہ درست بات ہے کہ ہم ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں, لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ سب سے زیادہ اگر ہم تنقید کرتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی کرتی ہے. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح نیٹ میٹرنگ پہ یا جو گیس کرائسس ہے, انرجی کرائسس ہے, پیٹرولیم کرائسس ہے, اس پہ کالنگ اٹینشن سب سے زیادہ ہمارے آتے ہیں. ہم تو ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ عوامی ایشوز پر بات کریں, کیونکہ ہمیں عوام نے اگر منتخب کر کے بھیجا اس ایوان میں تو ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو ان کے مسائل اس وقت سب سے زیادہ غربت ہے, اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی ہے, اس وقت سب سے زیادہ بے روزگاری ہے. ہماری گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس سے دور رس نتائج ہوں. ہمارے پاس سب سے بڑی یوتھ ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کیا پالیسی ہے؟ نہ کوئی ایجوکیشن پالیسی ہے, نہ کوئی ہیلتھ پالیسی ہے, نہ کوئی اکانومی کی پالیسی ہے, نہ کوئی ایگریکلچر پالیسی ہے, نہ کسانوں کے لیے کوئی پالیسی.
اور جب تک یہ پالیسیز آپ کو پتہ پالیسی 10 سے 15 سال 20 سال کے لیے بنتی تاکہ اس کے دور رس نتائج ہو، لیکن گورنمنٹ انتہائی شارٹ ٹرم پالیسی بناتی. جب یہ آئے تھے تو سولر سسٹم پالیسی لے کر آئے تو کہا تھا کہ ہم جو ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگائیں گے، لوگ لگائیں. لوگوں نے جب لگا لیا تو آپ نے اس پہ نیٹ میٹرنگ بھی شروع کر دی، ٹیکسز بھی لگا دیے. تو اس طرح کی جو پالیسیز ہوتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے. آپ تو بیٹھی ہیں نا ان کے ساتھ. ہم یہ تجاویز ہم بجٹ میں بھی دیتے ہیں، ہم ویسے بھی بات کرتے ہیں، اور آپ ہماری پاکستان کرتے رہیں گے. پیپلز بالکل پارٹی. ٹھیک ہے میم شاہد ارمانی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا شکریہ شوکت بھائی، آپ کا شکریہ وقت دینے کا. ناظرین یہ تھا کہ پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.